बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, हज़रत मौलाना हम्माद करीमी नदवी साहब का शुक्रिया कि वो अरबी ज़बान के शायकीन के लिए और अरबी अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम करते और करवाते रहते हैं। पिछले कई जुमेरात से ऑनलाइन मुहाज़रा हुआ करता था। आज उसमें ज़ूम में कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई जिसकी वजह से हो नहीं सका। इस वजह से इस वक्त ये सबक या ये मुहाज़रा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नमूने के तौर पर अखबारात की अरबी ज़बान के ताल्लुक़ से ये एक सबक कहिए या मुहाज़रा कहिए। इस सिलसिले में मैंने असबाक़ बहुत सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा असबाक़ हैं जो अल-अरबिय्यतु मिनस्सुहुफ़ि वल मजल्लात के नाम से बने हुए यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप इन तमाम असबाक़ को सुन सकते हैं और इनकी मुस्तकिल कॉपी बना सकते हैं। आप तमाम असबाक़ को लिख भी सकते हैं, उसमें आई हुई तमाम ताबीरात महफूज कर सकते हैं। और हमारे एक पाकिस्तानी बिरादर दोस्त हैं जिनका नाम भी मैं भूल गया हूँ और उनका नंबर भी मेरे फ़ोन से निकल गया है। वो मुसलसल इस पर मेहनत कर रहे थे और इन्हें किताबी शक्ल में मुरतब भी कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि कितना सबक हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर वो दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि आप मुझसे दोबारा ज़रूर मेरे नंबर पर रब्ता करें। बहरहाल मौलाना हम्माद करीमी नदवी साहब ने आज ये बताया कि अखबारात की अरबी ज़बान के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करें और कुछ नमूने उसके दिखाएं। तो सबसे पहली बात यह है इस ताल्लुक़ से कि अखबारात की अरबी ज़बान एक ज़िंदा जावेज़ ज़बान होती है। अगरचे उस पर एतराज़ करने वालों ने बहुत से एतराज़ात भी किए हैं, मगर दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिस पर एतराज़ न किए गए हों। हर चीज़ पर एतराज़ात और इख्तिलाफ़ात किए जाते हैं और किए जा सकते हैं, हर जगह गुंजाइश रहती है। मगर एक शख्स को खुद मा सफ़ा व दा मा कदर पर नज़र रखनी चाहिए और अच्छी चीज़ जहाँ कहीं भी हो, जहाँ से भी मिले, लेनी चाहिए। अखबारात की अरबी ज़बान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो ज़िंदगी से मिली हुई होती है और ज़िंदगी के साथ उसका बड़ा गहरा रब्त होता है। यानी अखबारात में जो मौज़ूआत बयान किए जाते हैं, जिन मज़ामीन को छेड़ा जाता है, वो हमारे आम ज़िंदगी के मज़ामीन होते हैं। ख़बरें जो आजकल दुनिया में चल रहा, मिसाल के तौर पर आजकल ही आप किसी अखबार को खोल के देखिए, किसी साइट पे जाके देखिए, कोरोना की ख़बरों से भरा हुआ है। क्योंकि पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से दुनिया भर में कोरोना की वबा फैली हुई है और कोरोना के नाम पर ही पूरी दुनिया को उलट पुलट किया जा रहा है। तो जितनी भी ख़बरें देखिए कोरोना से मुताल्लिक़ हैं या फिर हुकूमतों के निज़ाम के मुताल्लिक़ हैं या ममालिक में जो कुछ भी हो रहा है या हमारी आम ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, उससे मुताल्लिक़ मवाद और ख़बरें होती हैं जो ज़िंदगी से पूरी तरह ज़ाहिर है कि जुड़ी हुई हैं। और इसी वजह से एक शख्स को इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी भी लेनी चाहिए और दिलचस्पी होती भी है। मगर अजीब बात यह है कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और उलमा को, पढ़ाने वाले उलमा को इससे कम दिलचस्पी है। उसकी बहुत सारी वजूहात असबाब हो सकते हैं जिन्हें यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। बड़ी एक वजह ये भी है कि हम सिर्फ़ अपनी निसाबी किताबों ही को पढ़ते हैं और वो ज़बान थोड़ी मुख्तलिफ़ है। ज़बान एक ज़िंदा मखलूक़ की तरह होती है जिस पर मुख्तलिफ़ शक्लें, सूरतें तारी होती रहती हैं। आप एक शख्स को बचपन में देखें
تو وہ مختلف ہوگا، اور اسی شخص کو جوانی میں دیکھیں تو مختلف ہوگا، اور اسی شخص کو بڑھاپے میں دیکھیں تو وہ اور زیادہ مختلف ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اور بچپن میں کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، مگر بہرحال ماہیت جوہر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ یہی حال زبانوں کا بھی ہوتا ہے۔ زبان 100 سال پہلے کسی اور حالت میں ہوتی ہے اور 100 سال بعد میں کسی اور حالت میں ہوتی ہے۔ تو جو زبان ہماری نصابی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب آج سے 400 سال پہلے لکھی گئی ہے، یا ایک کتاب 800 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو اس کی زبان میں اور موجودہ اخبارات کی زبان میں ایک ہلکا سا فرق ہے، بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ اور یہ عربی زبان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ دوسری زبانوں کو دیکھیے، اردو ہی کو دیکھیے تو 500 سال پہلے کی اردو بڑی مختلف قسم کی اردو تھی، اور آج کی کل کی اردو اس سے بہت مختلف قسم کی اردو ہے۔ دوسری زبانیں تو اتنی عمریں رکھتی ہی نہیں۔ عربی زبان ہی کی یہ خوبی ہے کہ یہ 2000 سال پہلے جس شکل و صورت میں، یعنی الفاظ اور جملوں کی جو ساخت تھی، ترکیبیں جو تھیں، آج تک ہو بہو وہی کی وہی چلی آ رہی ہے۔ ہاں بس کچھ زندگی کی ترقیات نے زبان کو بھی ترقی دے دی ہے، یا ایک ترقیانہ عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی شکل و صورت مختلف نظر آتی ہے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے طلباء اور علماء فضلاء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخبارات کی زبان ہے، یا آج کل جو رائج زبان ہے، یہ زبان بالکل ہی غلط ہے، یا یہ کہ یہ زبان نحو اور صرف کے مطابق نہیں چلتی، یعنی نحوی اور صرفی قوانین کی مکمل طور سے اس زبان میں رعایت نہیں کی جاتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس پر جو سب سے زیادہ چھاپ ملتی ہے وہ انگریزی زبان کی ہے، چونکہ صحافت کی نشو و نما انگریزوں کے یعنی مغرب میں ہوئی ہے، یورپین ممالک میں، امریکہ میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں خبریں جو نشر ہوتی ہیں وہ امریکہ سے یا یورپ سے ہوتی ہیں۔ ان ممالک سے جس خبر کو اجازت مل جاتی ہے وہ خبر پوری دنیا میں پھیلی اور پھیلائی جاتی ہے، اور جس خبر کو وہاں دبا دیا جاتا ہے پھر وہ پوری دنیا میں دب جاتی ہے۔ تو وہ مراکز ہیں، اور یہ ان لوگوں کی قابلیت ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے ضرور عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان چیزوں میں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر، تو ان کی زبانوں کی چھاپ ضرور ملے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا جب دنیا میں غلبہ تھا تو دنیا کی ہر زبان پر عربی زبان کے اثرات پڑتے تھے، عربی زبان کے اثرات پڑتے تھے۔ آج بھی خود انگریزی زبان پر بہت سارے عربی زبان کے اثرات ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی اصل انگریزی ملتی ہے۔ مثلا انگریزی میں زمین کو ارتھ کہتے ہیں اور عربی میں ارض کہتے ہیں۔ ایک ہلکا سا فرق ہے، ارتھ اور ارض، ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ بہت سارے اس قسم کے لفظ ہیں، بلکہ ہم نے کل پرسوں ہی معارف کا ایک بہت پرانا نسخہ، ماہنامہ مشہور ماہنامہ معارف کا ایک نسخہ پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں انفلوئنزا لفظ کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ بھی دراصل عربی لفظ ہے۔ انف العنز ایک بیماری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، انف العنز، عنز بکری کو کہتے ہیں، بکری کو کہتے ہیں، اور انف کے معنی ناک۔ تو بکری یا بکرے کے ناک سے ایک بیماری پیدا ہوا کرتی تھی اور پھیلتی تھی بکریوں میں۔ اس بیماری کا مستقل بیماری کا نام تھا انف العنز۔ یہی لفظ اسپین میں جا کر کے، اسپین جہاں عربوں نے صدیوں تک حکومت کی ہے، وہاں یہ لفظ انف العنز انفلوئنز بنا، انفلوئنز، اور آج کل پھر انفلوئنزا بن گیا۔ وہی انگریزی کا لفظ سمجھا جانے لگا۔ تو اس قسم کے بے شمار الفاظ ہیں جو انگریزی زبان میں عربی سے گئے ہیں۔ یہ اس وقت گئے ہیں جب عربی زبان کا دنیا میں سکہ چلتا تھا، اور عربی زبان دنیا کی غالب زبان تھی، غالب قوم کی اور فاتح قوم کی زبان تھی۔ اب جب عرب یا عربی بولنے والے یا مسلم لوگ مغلوب بن گئے اور وہی لوگ غالب بن گئے، تو انہی کی زبانوں کا اثر اور گہرا اثر عربی زبان پر بھی پڑ رہا ہے۔ تو جو صحافت کی زبان ہے، اس پر سب سے زیادہ انگریزی زبان کا اثر، یعنی اسلوب اس کا انگریزی زبان کا ہوگا۔ مجھے انگریزی زبان نہیں آتی ہے، بس تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جانتا ہوں، وہ بھی نہ جاننے کے برابر۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ جاننے کے برابر، مگر پھر بھی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ جو جملہ بنا ہے، اس کی ساخت، اس کا مزاج جو ہے وہ
انگریزی زبان کا ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی زبان میں ایک جملہ تھا، اس کا عربی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز، جس کو آپ بری چیز کہیں تو سب سے بری چیز جو اخبارات میں یا اخبارات کے اسلوب میں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس پر انگریزی زبان کا یا دوسری یورپین زبانوں کا اثر پڑا ہے، اور بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ تو اس چیز کو، اگر اس زبان کو سمجھنے کے لیے یا اخباری زبان کو سمجھنے کے لیے اگر ساتھ ہی ساتھ انگریزی زبان کو بھی آپ پڑھیں اور انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کریں تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر انگریزی زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تکمیل ادب کے نصاب میں، یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کتاب کا نام المختارات العربیہ ہے، المختارات العربیہ لطلاب العلوم الاجتماعیہ۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند میں تکمیل ادب کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں اخبارات کے تراشے دیے گئے ہیں اور انگریزی تراشوں کا، عربی تراشوں کا، اصلاً عربی تراشے ہیں، عربی تراشوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو اس زبان کے سمجھنے میں مہارت حاصل ہو جائے گی، بلکہ وہ ایسی ہی زبان لکھنے والا بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اخبارات کو اگر پڑھنے لگیں اور اس زبان کو ہم سمجھنے لگیں تو اس سے ہماری عربیت بڑی مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ نحو کے جتنے قواعد ہیں ان تمام قواعد کا یکجا استعمال اگر آپ کو ملے گا تو ایک اخبار ہی میں ملے گا۔ ایک اخبار جو زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزیں بھی وہ نوٹ کرتا ہے خبر لکھنے والا، عام زندگی سے متعلق، مثال کے طور پر کھیتی باڑی کی خبریں بھی ہوتی ہیں، اقتصادیات کی خبریں بھی ہوتی ہیں، کھیل اور کھلاڑی کی خبریں بھی ہوا کرتی ہے، سڑک حادثوں کی خبریں بھی ہوا کرتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں بھی ہوا کرتی ہے، اسی طرح علوم اور فنون کی خبریں بھی ہوا کرتی ہے، سیاست کی خبریں بھی ہوتی ہے، قصر حکومت کی خبریں بھی ہوتی ہے، اور کوخ فقیری کی خبریں بھی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی خبریں یہاں ملے گی۔ تو نحو اور صرف کے جو جملہ قواعد قوانین ہوتے ہیں، ہم قوانین کو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نحو کی کتاب میں، ہدایت النحو میں، کافیہ میں، قطر الندیٰ میں، ایسی کسی کتاب میں پڑھ لیا، مگر ان کو بہت کم ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور بہت ہوتے ہیں ایسے جو کہیں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان سب کا استعمال ہمیں اخبارات میں ملے گا۔ تو جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کے کرنے کا جو کام ہے، سب سے اہم کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اخبارات کی زبان کا مطالعہ کریں۔ آپ کسی ایک سائٹ کو، آج کل چونکہ ہم سب نے اعتماد موبائل فون ہی پر کر لیا ہے، اور جب تک موبائل فون نہیں تھے تب تک اخبارات ہماری گرفت میں بھی نہیں تھے۔ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس وقت کبھی کبھار دیوبند میں ایک اخبار بیچنے والے کے پاس عربی کا مجلہ مل جایا کرتا تھا، وہ میں خریدا کرتا تھا۔ اخبارات بہت کم آتے تھے۔ میں نے 4-5 سال میں 1-2 مرتبہ الجزیرہ ایک اخبار آتا ہے، اس اخبار کے 2-3 عدد آئے ہوئے وہاں دیکھے تھے، اور وہ میں نے خریدے تھے۔ ان کا ایک آدھ نسخہ اب تک شاید میرے پاس، اخبار کا نسخہ اب تک میرے پاس شاید کہیں میرے کاغذات میں موجود ہوگا، جو آج سے 20 سال پہلے کا خریدا ہوا۔ خیر، مگر اخبارات نے اب ہماری گرفت میں، تمام موبائل فون نے تمام اخبارات کو ہماری گرفت میں کر دیا۔ آپ موبائل فون میں کسی بھی اخبار کی سائٹ کھول سکتے ہیں، مشہور اخبار، کچھ احباب پوچھیں گے کہ مشہور اخبار کے نام کیا ہیں، بہت سارے احباب نے پہلے بھی سوالات کیے ہیں۔ الشرق الاوسط ایک بہت مشہور اخبار ہے، الشرق الاوسط، یہ لندن سے نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے نکلنے والے اخباروں میں ایک الریاض ہے، ایک المدینہ ہے، المدینہ المنورہ، اور الریاض، یہ مشہور اخبارات ہیں۔ قطر سے نکلتا الرایا نام کا، کویت سے نکلتا القبس نام کا بہت عمدہ اخبار ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اچھا اخبار العرب نام سے نکلتا ہے، یہ بھی غالباً لندن سے نکلتا ہے۔ یہ کچھ مشہور اخبار ہیں، اور بھی بہت سارے ڈھیروں اخبارات ہیں۔ مصر سے نکلنے والے اخبارات میں سے ایک الاہرام بہت مشہور اخبار ہے، الاہرام۔ ان کی سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک پر جائیں، کسی ایک سائٹ پر جایا کریں، اور اگر میں آپ کو مشورہ دوں کہ کس سائٹ پر جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ BBC عربک کی سائٹ پر جائیں۔
BBC عربک، وہاں بھی وہ بھی خبریں ہی ہوتی ہیں، اخبار ہی سمجھیے اس کو، اگرچہ وہ چھپتی نہیں ہیں، یعنی اخبارات کی شکل میں نہیں چھپتی ہے، وہ سننے کو یا دیکھنے کو مل جاتی ہیں، لکھی ہوئی شکل میں بھی مل جاتی ہے۔ تو لکھی ہوئی شکل میں جو اس کی سائٹ پر خبریں ہیں وہ خبریں پڑھیے، سب سے عمدہ مجھے اسی کی عبارتیں لگتی ہیں، اور سب سے صحیح یعنی نحو و صرف کے لحاظ سے سب سے بہتر، اغلاط سے پاک وہی مجھے معلوم ہوتی۔ خیر، ان پر جائیے، پڑھیے، اور بہت زیادہ خبریں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مزاج عبارت کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی آپ ایک سطر سمجھ پڑھتے ہیں مگر اس میں سے سمجھ میں آپ کو 50% بھی نہیں آیا، تو پھر آپ کے سب سے زیادہ کرنے کا کام یہ ہے، اس کتاب کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ ایک عبارت کو آپ سمجھ لیجئے، سمجھنے کے بعد میں اس عبارت کو بار بار پڑھیے اور بلند آواز سے پڑھیے، زور زور سے پڑھیے۔ جو طلباء حضرات میرے پاس بیٹھے ہیں انہیں بھی میں کہتا رہتا ہوں، اور پچھلے کئی سالوں سے کہتا رہتا ہوں، میرے پاس جتنے پڑھنے والے ہیں، مگر عمل کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا نہیں ہے، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے، جو نہ کرنے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ ایک عبارت کو بار بار پڑھیے، یعنی آپ چاہیں تو 50 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ چاہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، تبھی آپ اس عبارت کی مزاج کو، اس کی ساخت کو سمجھیں گے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پڑھیے، کسی ایک سائٹ پر جا کر کے خبر کو اچھی طرح سے حل کیجئے، اور حل کرنے کے بعد اس عبارت کو بلند آواز سے 20-25 مرتبہ تو ضرور پڑھیے۔ یہ کام اگر آپ چند ماہ بھی کر لیتے ہیں، 4-5 ماہ بھی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو عبارت نہ صرف یہ کہ سمجھ میں آنے لگے گی، بلکہ ویسی ہی عبارت میں آپ گفتگو بھی کرنے لگیں گے، اور ویسی ہی عبارتیں آپ لکھ بھی سکیں گے۔ میں نے ایک چھوٹا سا تراشا لیا ہے، چھوٹا سا تراشا اسی کتاب المختارات العربیہ لطلاب العلوم الاجتماعیہ سے میں نے لکھا ہے، اس پہ بلیک بورڈ پر لکھا ہے۔ میں یہ عبارت پڑھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سمجھیں اور اسی عبارت کو نوٹ بھی کر لیں اور پڑھیں بار بار۔ اور میرے جو بہت سارے اس قسم کے، بہت سارے 100 سے زیادہ اس قسم کے اسباق العربیۃ من الصحف والمجلات نامی چینل پر موجود ہیں، آپ اس پر ضرور جائیں اور ہر سبق اپنی کاپی میں لکھیں، اور اسی طرح 25-25 30-30 مرتبہ ہر سبق پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس فن میں، یعنی اس قسم کی عبارتوں کے سمجھنے میں یا پڑھنے میں آپ کو ضرور مہارت حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عنوان دیا گیا، یہاں تک عنوان ہے، پہلے کی 2 سطروں میں عنوان ہے۔ عنوان کے تعلق سے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، شروع میں نے کہا کہ انگریزی زبان کے بہت زیادہ اثرات پڑے ہیں، تو عنوان پر سب سے زیادہ انگریزی زبان کا اثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انگریزی میں عنوان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، تو عربی اخبارات میں بھی عنوان اور سرخی میں ہمیشہ فعل مضارع استعمال ہوگا، یعنی اس واقعے کے لیے بھی جو ہو چکا ہے، ماضی میں جو کام ہو چکا ہے اس کے لیے بھی فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ انگریزی زبان کا اثر ہے۔ انگریزی کے جتنے بھی اخبارات ہیں وہ اس قسم کے واقعے کے لیے جو کل ہو چکا یا پرسوں ہو چکا، ماضی میں ہو چکا ہے، اس کے لیے فعل مضارع استعمال کرتا ہے۔ تو انہی کی نقالی میں، چونکہ میں نے کہا کہ اسلوب اخباری عربی زبان کا اسلوب 50% تو عربی ہے ہی ہے، انگریزی ہے ہی ہے، 50% تو 50% عربی ہے، 50% الفاظ اگرچہ 100% عربی کے ہوا کرتے ہیں اور اصل عربی زبان کے ہوا کرتے ہیں، مگر الفاظ ایک الگ چیز ہوتے ہیں، اسلوب ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ اسلوب وہی انگریزی زبان کا لیا گیا۔ مسئول پاکستانی یشید، یشید، اب یہاں اشادہ کی بجائے یشید فعل مضارع استعمال کیا گیا۔ مسئول پاکستانی یشید بالعلاقات بین المملکة وپاکستان وقال ان هناك تفاہما طیبا بیننا وبین المملکہ۔ مسئول پاکستانی یشید بالعلاقات بین المملکة و پاکستان، ایک پاکستانی افسر نے مملکت اور پاکستان کے درمیان قائم تعلقات کی سراہنا کی۔ یشید، اشاد یشید اشادتاً بھی کدا، اس کے معنی ہوا کرتا سراہنا کرنا، تعریف کرنا۔ ایک پاکستانی افسر نے پاکستان اور مملکت کے درمیان، مملکت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی سراہنا کی، تو یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک پاکستانی افسر کی جانب سے مملکت اور پاکستان کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی سراہنا، یعنی
صرف مصدر سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یا فعل ماضی سے بھی کر سکتے ہیں، جس سے بھی کریں، مگر یہاں دیکھیے سرخی میں فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے اور آگے جہاں خبر شروع ہو رہی ہے وہاں فعل ماضی ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اسلام آباد، خبر اسلام آباد سے آئی ہے اس لیے اسلام آباد لکھا گیا، اور یہ آج کل کی خبر نہیں ہے، میں چونکہ اس کتاب سے لے رہا ہوں اس لیے کم سے کم 50 سال پہلے کی خبر ہوگی۔ اشاد السید آغا شاہی الامین العام لوزارت الخارجیۃ الپاکستانیۃ بالعلاقات القائمۃ بین المملکۃ و پاکستان وقال ان هناك تفاہما طیبا بیننا و بین المملکۃ۔ ایک ہی جملہ ہے، سید پاکستانی وزارت خارجہ کے جنرل سیکریٹری، الامین العام، میں مفرد الفاظ کی تحقیق تشریح یہاں نہیں کروں گا، اس کے لیے آپ کو میرے چینل پر جو اسباق موجود ہیں ان پر ضرور جائیں اور تمام وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور قوامیس سے مراجعات کریں۔ اشادہ یشید اشادتاً، اس کا صلہ آیا ہے بالعلاقات، بہت آگے آیا ہے۔ یہ چیز آپ کو اخبارات میں بہت ملے گی، یہ چیز کہ ایک بہت لمبا جملہ یہاں آپ کو ملے گا، اور اس لمبے جملے کی وجہ ہوگی اختصار نویسی، یعنی جو بہت سارے جملے ہو سکتے تھے ان تمام جملوں کو سمیٹ کر کے ایک جملے میں پرو دیا جاتا ہے، اور کمال یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی زبان آسان رہتی ہے، زبان آسان رہتی ہے۔ ہم اخبارات کی زبان کو مشکل کہتے اور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اخبار کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل زبان کے استعمال سے گریز کرتا ہے۔ خبر نویس کو سب سے پہلا جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ آپ زبان مشکل نہیں استعمال کریں گے، چاہے کسی بھی زبان کی خبر لکھنے والا ہو۔ تو اشاد السید آغا شاہی الامین العام لوزارت الخارجیۃ الپاکستانیۃ بالعلاقات القائمۃ بین المملکۃ و پاکستان، یہاں تک کہ ایک ہی جملہ ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے جنرل سیکریٹری سید آغا شاہی نے پاکستان اور مملکت کے درمیان قائم تعلقات کی سراہنا کی ہے۔ اشادہ تعریف کی، سراہنا کی ہے، سراہا ہے، سراہنا کی ہے۔ اشادہ السید آغا شاہی، تو دیکھیے الامین العام جنرل سیکریٹری کو کہتے ہیں، سید آغا شاہی نام پہلے ہی آ گیا، الامین العام لوزارت الخارجیۃ الپاکستانی، یہاں تک فاعل ہی ہوا ہے، فاعل ہی ہوا۔ ہم نے فاعل اتنا پڑھا ضرب زید عمرا، اور پھر اسی پر رہتے ہیں، سوچتے ہیں یہی فاعل ہوا کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے آگے کبھی ذہن لے جاتے ہی نہیں۔ مگر جب اس قسم کی ہم عبارتیں پڑھیں گے اخبارات کی اور اس زبان سے ہم جڑیں گے، تعلق قائم کریں گے، تب یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے جنرل سیکریٹری، مسٹر، سید کا ترجمہ مسٹر ہوتا ہے، سید وہ سید نہیں جس کے نام پر عموماً لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ آپ سید ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ جھوٹ موٹ سید بن رہے ہیں، وہ نہیں۔ سید کا معنی مسٹر، انگریزی میں جس کے لیے مسٹر بولا جاتا ہے لفظ، اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی میں لفظ سید کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مسٹر آغا شاہی نے، پاکستانی وزارت خارجہ کے جنرل سیکریٹری مسٹر آغا شاہی نے مملکت اور پاکستان کے درمیان قائم تعلقات کی سراہنا کی ہے، وقال، اور کہا ہے، ان هناك تفاہما طیبا بیننا و بین المملکہ، ان هناك، یہ هناك ایک اس ان کو خبر کی ضرورت تھی تو اس کے لیے یہ لفظ لے آئے۔ هناك یہ قدیم عربی زبان میں، یعنی جو آج سے 500-600 سال پہلے لکھی جاتی تھی، جو اسالیب رائج تھے، ان میں یہ چیز ملے گی ضرور مگر بہت کم ملے گی، ملے گی ضرور مگر بہت کم ملے گی۔ آج کل بہت زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ انگریزی میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، انگریزی میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ لفظ دیر، ہیئر، دیر، یہ بہت بولا جاتا ہے، جس کا معنی کچھ بھی نہ ہو، چاہے مثلا یہ کہنا ہو کہ کچھ طلبہ ہیں کمرے میں، کچھ طلبہ ہیں، تو کہہ دیتے ہیں ہونا طلاب، دیر آر اسٹوڈنٹس۔ تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں، خوب استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی کے اثر سے عربی میں بھی یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس ان کو صرف اس کی خبر کی ضرورت تھی، اس خبر کے لیے یہ ہونا کا لایا گیا، اور یہ بری چیز نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے
کہ انا کو خبر کی ضرورت نہیں رہی، اس نے خبر کا کام کر دیا۔ بہرحال اب اس کا ترجمہ ہناکا کا کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان ہناکا تفاہم طیبا بیننا و بین المملکہ، کہ مملکت اور ہمارے درمیان ایک خوشگوار ہم آہنگی ہے، مملکت کے اور ہمارے درمیان، ان بیننا و بین المملکہ، مملکت یعنی سعودی عربیہ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک خوشگوار ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ان ہناک تفاہما طیبا بیننا و بین المملکہ، تو تفاہم کے معنی ہم آہنگی، اور طیباً اس کی صفت ہے، بیننا و بین المملکہ یہ اسی سے متعلق ہے، اسی کی صفت کہیے یا حال کہیے۔ تو یہ ہو گیا یہاں پر مکمل، اور چھوٹی سی ہی خبر، چھوٹا سا ہی قطعہ تھا، یہ میں نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ اس قسم کی مشق کریں گے خوب، اور اس کے لیے ضرور آپ کو جانا پڑے گا میرے چینل پر العربیۃ من الصحف والمجلات پر، اور وہاں 100 سے زیادہ، کم از کم 105 اسباق وہاں موجود ہیں، ان تمام اسباق کو آپ ضرور سنیے گا اور کاپی میں لکھیے گا، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ کچھ اور گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔